बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो है कि सेंट पॉल जो कि एक कट्टर यहूदी था, उसने कैसे ईसाईयत को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाला और लोगों को कैसे गुमराह किया कि यही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। ईसाई हजरात का दावा है कि ईसाई मज़हब की बुनियाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने रखी थी और उन्हीं की तालीमात पर आज का ईसाई मज़हब कायम है। मगर तहकीक और मुताले से ये बात वाज़ेह होती है कि अगरचे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की तरफ अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए मबूस हुए थे, मगर उनकी पेश करदा तालीमात तो कुछ ही अरसे के बाद ख़त्म हो गई और उनकी जगह एक ऐसे मज़हब ने ले ली कि जिसकी तालीमात से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इरशादात के ख़िलाफ़ थी। और यही मज़हब बाद में ईसाईयत की मौजूदा शक्ल में हमारे सामने है। तहकीक से ये भी वाज़ेह हो जाता है कि जदीद ईसाईयत के असल बानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि पौलुस यानी सेंट पॉल है कि जिसके 14 खतूत बाइबल में शामिल हैं। पौलुस की इब्तदाई ज़िंदगी के हालात तकरीबन तारीकी में है। बाइबल से सिर्फ इतना मालूम होता है कि वो इब्तदा में कबीला बेंजामिन का एक कट्टर फ़रीसी यहूदी था और उसका असल नाम सावल था। फिलिपियों के नाम ख़त में वो अपने बारे में लिखता है कि 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इसराइल की कौम और बेंजामिन के कबीलों का हूँ, इब्रानी का इब्रानी और शरीयत के एतबार से फ़रीसी हूँ। ये रूम के शहर तुर्क का बाशिंदा था। इब्तदा में हज़रत यसू और उनके हवारियों का सख्त तरीन दुश्मन था और उन्हें तरह तरह की तकलीफ़ें देता और उनकी बेखनी में मसरूफ़ रहता था। मगर बाद में उसने दावा किया कि मैं खुदावंद यसू पर ईमान ला चुका हूँ और अपना नाम सावल से पौलुस भी रख चुका हूँ। तो हवारी उसकी तस्दीक करने के लिए तैयार ना थे कि ये कैसे हो सकता है कि जो शख्स कल तक जनाब मसीह का दुश्मन हो वो अब अचानक उन पर ईमान लाकर उनका मददगार बन चुका है। मगर जलीलुल कद्र हवारी बरनबास ने सबसे पहले तस्दीक की। इसके बाद पौलुस हवारियों के साथ मिलजुल कर ईसाईयत की तबलीग करता रहा और उसे ईसाई मज़हब का सबसे बड़ा पेशवा भी मान लिया गया। ये भी कहा जाता है कि चूँकि उसने दीन मसीह में तब्दीलियों और तहरीफ़ात का सिलसिला शुरू कर रखा था, इसलिए हवारियों से उसके इख्तलाफात हो गए। इसलिए बरनबास और पौलुस का झगड़ा और अलहदगी भी एक मिसाल है। इसलिए कई मुहक्किकीन ने ये बात भी साबित की है कि मौजूदा ईसाई मज़हब के अकायद का बानी यही शख्स है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन अकायद की हरगिज़ तालीम ना दी थी और मौजूदा नज़रियात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई नई शरीयत या दीन लेकर नहीं आए थे, बल्कि उनकी बैसत का मकसद तालीमात मूसवी और शरीयत मूसवी पर अमल दरामद करवाना था। इसलिए उन्होंने सारी ज़िंदगी इन्हीं तालीमात की तबलीग की जो कि तौरात में मौजूद थीं और पहाड़ी के वाज़ में भी साफ साफ फरमाया कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मैं मनसूख करने नहीं बल्कि तकमील करने आया हूँ। इससे वाज़ेह हो जाता है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की दावत शरीयत मूसवी का अक्स थी। इसके बरअक्स सेंट पॉल ने अलल ऐलान शरीयत मूसविया की मुखालफत शुरू कर दी। उसने गुलतियों के नाम में ख़त लिखा कि हम ये जान कर यसू मसीह पर ईमान लाए कि आदमी शरीयत के अमाल से नहीं बल्कि सिर्फ यसू मसीह पर ईमान लाने से बरहक ठहरता है। शरीयत के अमाल से कोई बेहतर बरहक न ठहरेगा। हक़ानियत अगर शरीयत ही के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अबस होता। इस तरह उसने गुलतियों के नाम ख़त में लिखा कि जो लोग शरीयत के अमाल पर तकिया करते हैं सब लानत के मातहत हैं। शरीयत के वसीले से कोई शख्स खुदा के नज़दीक रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा और शरीयत को ईमान से कोई वास्ता नहीं। इस तरह इस शख्स ने मसीहत को शरीयत से बिल्कुल अलग कर दिया।
دین مسیح میں تحریف کرنے سے سینٹ پال کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین ایک ایسا دین ہو جسے عام غیر یہودی دنیا قبول کر لے، اور غیر یہودی دنیا ختنے اور شریعت موسوی میں حرام کردہ اشیاء جیسا کہ سور اور شراب وغیرہ کو ناپسند کرتی تھی۔ اس لیے پولس نے اعلان کر دیا کہ ایک عیسائی چونکہ شریعت یہود کی تمام پابندیوں سے آزاد ہے، اس لیے وہ ان کے کھانے پینے میں حرام و حلال کی قیود سے بھی آزاد ہے، اور ختنہ کروانا بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ختنہ ایسی بات تھی جو غیر یہودی دنیا کو سخت ناگوار تھی۔ اس لیے اس کی منسوخی سے غیر یہودی لوگ دائرہ مسیحیت میں داخل ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی خدا یا الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ تو صرف اللہ کی بندگی کی دعویٰ دیتے رہے اور خود کو بھی اللہ کا بندہ کہتے تھے۔ متی میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح نے فرمایا کہ میں جو ابن آدم ہوں انسان ہوں۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ ہی کو خدا مانتے تھے اور اس کی عبادت کا حکم دیتے تھے۔ لوکا میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر، مگر سینٹ پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہونے کا درجہ دے دیا۔ چنانچہ کلیساؤں کے نام اپنے خط میں اس نے لکھا کہ وہ انہیں دیکھے کہ خدا کی صورت ہے، کیونکہ اسی سے تمام چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی۔ اسی طرح اپنے ایک اور خط میں اس نے لکھا کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، مگر خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی ہر چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی سی صورت اختیار کر لی۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے خادم بننے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو اللہ کا بندہ اور رسول کہا، تاہم بعض جگہ یوں بھی لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ان الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ الفاظ عمومی محبت اور پیار کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، نہ کہ انسانوں کو اللہ کا بیٹا بنانے کو ثابت کرنے کے لیے۔ لیکن سینٹ پال نے ان مبہم تعلیمات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کا بیٹا ثابت کرنا شروع کر دیا، اور اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے انجیل میں بھی تحریف کی۔ پھر جیسا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرتا آیا تھا، اس نے اپنے کام کو مزید آگے جاری رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جو ابن آدم ہوں انسان ہوں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہی تھے۔ انہیں خدا کا بیٹا قرار دینا محض سینٹ پال کی ہی اختراع تھی۔ پھر یہ بھی قابل غور بات ہے کہ متی کی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ بھی مذکور ہے، جبکہ خدا کا یا اس کے بیٹے کا نسب نامہ کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ نسب نامہ تو صرف اسی کا ہی ہو سکتا ہے جو نسل در نسل اولاد کے سلسلے سے گزرا ہو۔ اب اگر اس سلسلہ کو خدا کے لیے مان لیا جائے تو پھر ہندو مت اور عیسائیت میں آخر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ پھر تو ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب نامے میں بتائے گئے جتنے بھی نام ہیں وہ معاذ اللہ سب خدا ہی تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو لا شریک معبود قرار دیا اور صرف اسی کی بندگی کی دعوت دی۔ مگر سینٹ پال نے عقیدہ توحید کی شکل بگاڑ کر رکھ دی اور حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا اور خدا قرار دے دیا۔ خدا کی ذات کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، خدا، بیٹا اور روح القدس کو خدا قرار دے دیا۔ اب عقیدۃ ثلیث بھی عیسائیت کی بنیادی قرار دی جا چکی ہے۔ اسی طرح سینٹ پیٹر، جو کہ جناب مسیح کے سب سے جلیل و قدر حواری تھے، فرماتے ہیں کہ اے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جن کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی بہتر جانتے ہو۔ متی، کہ جسے انگلش میں میتھیو آف گاسپل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی۔ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا اور نہ باپ بیٹے کے گناہ کا بوجھ۔ صادق کی صداقت اس کے لیے ہوگی اور شریر کی شرارت اسی کے لیے ہی۔ مگر سینٹ پال نے یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ تمام انسان ابدی اور پیدائشی گناہگار ہیں، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے برعکس شجر ممنوعہ کھا لیا تھا، اور اس گناہ کی سزا جہنم ہے جس سے کوئی بھی نجات نہیں پا سکتا۔
مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر تمام انسانیت کی طرف سے اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اب تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کے بوجھ سے آزاد ہو چکے ہیں، لہٰذا قیامت تک لوگ کتنے ہی گناہ کیوں نہ کر رہے انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ سینٹ پال نے رومیوں کے نام اپنے خط میں اس عقیدہ کو نہایت ہی تفصیل سے بیان کیا کہ کس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے دنیا کے لوگ گناہ گار بنے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر دنیا کو گناہ کے وبال سے نجات دلائی۔ اور آخر میں وہ یہ بھی کہتا ہے، کیونکہ جس طرح ایک شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہ گار ٹھہرے، اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور شرک سے بچنے کا حکم دیا اور تمام قسم کے مشرکانہ عقائد و رسومات سے روک دیا۔ مگر سینٹ پال نے عیسائیت کو مقبول بنانے کے لیے رومی اور یونانی تہواروں کی مشرکانہ رسوم و عبادات کو مسیحیت کا لازمی جزو بنا دیا۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مصر اور آئرلینڈ کے لوگ 21 مارچ یا اس کے بعد آنے والے اتوار کو بہار کی دیوی آسٹر کی پرستش کرتے تھے۔ سینٹ پال نے بھی اپنے مذہب کو دوسری اقوام میں مقبول بنانے کے لیے اسی روز ایسٹر کا تہوار منانے کا حکم دے دیا، اور وجہ یہ بیان کی کہ اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے، اور اسی طرح جناب مسیح علیہ السلام کا ولادت دسمبر میں نہیں بلکہ جولائی اگست میں ہوئی تھی۔ مگر سینٹ پال نے رومی دیوتا سیچرنیلیا کے یادگار دن 25 دسمبر کو جناب مسیح کا جنم دن قرار دے دیا۔ چنانچہ اسی طرح مسیحیت میں ہر سال 25 دسمبر کو عید منائی جاتی ہے، جسے کرسمس کہتے ہیں۔ اسی طرح رومی اور یونانی چونکہ ہورس اور آسس کے مجسموں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ان کی خوشی اور ان کو عیسائیت کی طرف راغب کرنے کے لیے سینٹ پال نے عقیدہ تجسیم کو رواج دیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ مسیح اور مریم کے مجسمے اور مورتیاں بننے لگے اور لوگ ان کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح اتوار کا دن بھی یونانی مشرکوں کا ایک مقدس دن تھا، اور وہ اس دن سورج دیوتا کی عبادت کے لیے جمع ہوتے تھے۔ نام سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سنڈے یعنی سورج کا دن۔ ان مشرکوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان سے متاثر ہو کر عیسائیوں نے بھی اتوار کے دن کو مقدس دن قرار دے دیا۔ یہ ان تعلیمات اور رسم و رواج کا ایک مختصر سا جائزہ تھا جنہیں سینٹ پال نے عیسائیت کو عالمگیر مذہب بنانے یا دوسرے الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے رائج کیا تھا۔ آج دنیا میں جس مذہب کو ہم عیسائیت کے نام سے جانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خالص تعلیمات کے الٹ سینٹ پال کی تعلیمات سے مسخ شدہ دین ہے، اور اس سب کا اصل ذمہ دار سینٹ پال ہی تھا، جو کہ اصلاً ایک یہودی تھا، مگر چند مخصوص مقاصد کی خاطر عیسائیت کے دائرہ میں داخل ہوا، اور پھر اس نے انہی مخصوص مقاصد کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات ہی سے لوگوں کو دور کر دیا، اور ان تبدیل شدہ اور مسخ شدہ تعلیمات ہی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات قرار دے کر ایک عالم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھیں عیسائیت سے متعلق کچھ معلومات۔ اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔